Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। कल है 10 जुलाई। अब बड़ी JIT बैठी थी पनामा केस की तहकीकात करने के लिए और बड़ी तहकीकात उन्होंने की हैं और कल बड़ा दिन है बड़ी JIT के हवाले से जहां बड़ी अहम रिपोर्ट पेश की जाने की तवक्को की जा रही है। लेकिन इस अहम दिन से पहले हमने कल शाम ये देखा कि 4 इंतहाई सीनियर वफाकी वज़रा ने बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खुलकर उन्होंने अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको बयान किया। नंबर 1, 4 वफाकी वज़रा ने यह फरमाया कि उन्हें ये JIT रिपोर्ट कबूल नहीं होगी अगर इस JIT रिपोर्ट में कतरी शहजादे का बयान शामिल ना किया गया या उन्हें शामिल तफ्तीश ना किया गया। नंबर 2 था मुतालिबा इन चारों अहम वफाकी वज़रा का। वो मुतालिबा ये था कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है इस 60 रोज़ा JIT के दौरान जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड अनसेंसर्ड पब्लिक किया जाए ताकि आवाम ये जान सकें, अदालत ये जान सके कि सवाल क्या पूछे गए और जवाब हमें क्या उन्होंने सुनने को नहीं मिले। ये 2 अहम बातें उन्होंने की और JIT के 2 मेंबरान के हवाले से खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। ये सब कब हुआ? सिर्फ 48 या 45 घंटे पहले, यानी कल यानी बरोज़ सोमवार को JIT की रिपोर्ट पेश हो रही है। उससे 48 घंटे पहले हुकूमती वज़रा ने, उससे पहले एक मुशावरती इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। वज़ीर-ए-आज़म साथ मौजूद थे, कानूनी माहिरीन की टीम मौजूद थी, जिसके बाद ये 4 वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए और उन्होंने ये ऐलान किया। एक तो ये सबसे अहम पेशरफ्त मंडे से पहले। दूसरा अहम बात ये, कल रात गए हमने देखा कि जो SCCP के हवाले से रिकॉर्ड टेम्परिंग का मुकदमा था उसमें FIA की जो इंक्वायरी कमेटी है उसके कुछ मुंदरजात दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुए जिससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि जी हाँ रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई है SCCP की जानिब से और FIA ने ये सिफारिशात की हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ मुकदमात चलाए जाएँ जिसमें SCCP के चेयरमैन ज़फ़र हिजाज़ी और 2 मातहत अफसरान भी शामिल हैं। तो JIT की रिपोर्ट पेश होने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि इन 2 अहम डेवलपमेंट्स को देख के आपके जहन में अनगिनत सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमने दावत दे रखी है तज्ज़ियाकारों को, कानूनी माहिरीन को और सियासतदानों को, ताकि मिलजुल कर हम कोशिश कर सकेंगे ये सब हो क्या रहा है, किस बात की पेशबंदी की जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाने माने तज्ज़ियाकार जनाब अयाज़ अमीर साहब और क़ानूनी माहिर और कमेंटेटर जनाब साद रसूल साहब। वक्त के साथ साथ हमें दीगर तज्ज़ियाकार भी और सियासतदान भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आना चाह रहा हूँ जनाब अयाज़ अमीर आपकी तरफ। अयाज़ साहब, अभी इस ट्रांसमिशन के शुरू होने से पहले आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन 60 रोज़ के दौरान कोई भी जो उन्हें कंसर्न्स थी, रिजर्वेशंस थी, उनका इजहार जो बाकायदा तरीक़ाकार है उसके ज़रिए नहीं किया कोर्ट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार करते रहे तहफ़्फ़ुज़ात का, उसका क्या फ़ायदा होगा? ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई एतराज़ात नहीं आए, बल्कि अगर आपको पहले दिन याद हो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो वो तो लड्डू और मिठाई एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे, मोतीचूर, और वहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा था कि हमारे हक में, और JIT का बनना और मसले का सुप्रीम कोर्ट से JIT जाना वो इसको अपनी कामयाबी और फतेह करार दे रहे थे। ये तो जो JIT की कार्रवाई हुई, जिस तरीके से इनके लोगों को बुलाया गया, इनको तवक्को ना थी कि इस तरीके से तफ्तीश होगी, इस तरीके से बिठाया जाएगा, इस तरीके से लंबे सवाल जवाब। पहले जब हुसैन नवाज गए तो आपने देखा कि बड़े बिफरे हुए थे कि हमारे साथ ये हुआ क्या है, और उनका लहजा भी बड़ा तुर्श और अग्रेसिव था। लेकिन जो वक्त गुजरा और दूसरे जो हैं लोग सामने आए तो उनको पता चला कि ये जो है अब ये बला टलने वाली नहीं है। तो ये जो कल की जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो आप यूं समझिए, एक तो कार्रवाई दिखाना अपनी पार्टी को। उससे पहले आपको पता है कि बड़ा हाई लेवल इजलास हुआ था PM हाउस में कि हमें करना क्या चाहिए, उसमें सारे उसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, जिनसे मुशावरत की गई, तमाम अहम जो उस निचोड़ का जो है कि इन्होंने वो अपना वो स्टैंड दिया। नून लीग कह सकेगी जब फैसला आएगा परसों के, देखें हमने पहले से कह रखा था कि हमने वाजे ये कर दिया था कि कतरी शहजादे का नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, और ये लेकिन यार सब वो जो बुनियादी सवाल है
کہ یہ انہوں نے قانون کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ یعنی اگر جے آئی ٹی کے ممبران پر تحفظات تھے، وہ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا، لیکن آپ کی ماہرانہ رائے پہلے مجھے درکار ہے کہ اگر آپ کو جے آئی ٹی کے فارمیشن پہ تحفظات ہیں، 2 یا 4 ممبران پہ تحفظات ہیں، تو آپ نے کورٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ جناب دیکھیں ہمیں اس جے آئی ٹی پہ یہ تحفظات ہیں، کائنڈلی انہیں پہلے ایڈریس کریں؟ دیکھیے، حسین نواز نے اپنے کچھ اعتراضات سپریم کورٹ کو لے کر گئے تھے. وہ تو پکچر لیک کا معاملہ تھا. وہ نہیں، اس سے پہلے جو انہوں نے ممبران کے بارے میں پکچر لیک کا معاملہ بعد میں آیا تھا، اس سے پہلے وہ لے کر گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے کسی بات کو خاطر میں وہ نہیں لائے. لیکن جس طریقے سے کل موقف اختیار کیا گیا، یہ بالکل آپ کا بجا سوال ہے کہ وہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا. ایک تو ان کو اندیشہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے کاروائی جے آئی ٹی کی چلے گی. اچھا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انٹسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ یوں ہوگا. دیکھیے، ان کے جو رائے رکھنے والے تجزیہ کار ہیں وہ بھی اب لکھ چکے ہیں کہ یہ ان کے خلاف توقع تھی. بالکل وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جو ان کے حمایتی ہیں، جو کہتے ہیں، جو میاں جاوید لطیف صاحب سے جاوید صاحب، یہ بات درست ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسے جے آئی ٹی چلے گی، اتنی پیشیاں ہوں گی اور ایسے سوالات پوچھے جائیں گے؟ کیا واقعی آپ نے اسے انٹسپیٹ نہیں کر رکھا تھا؟ دیکھیں جامی صاحب، میں گزارش کروں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جے آئی ٹی کے لوگ اتنے ون سائیڈڈ ہوں گے یا متنازع بن جائیں گے یا انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے. بات وہ آپ کی ہی مان رہے ہیں لیکن کسی اور انداز میں. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. لیکن میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر قطری شہزادے کا جو خط ہے، جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کو آپ ویریفائی نہیں کرنے کے لیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ روایت نہ ہو. آپ پرویز مشرف کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب انویسٹیگیشن ہوئی اس وقت کمیٹی باہر گئی. مطلب بے شمار مسائل ہیں. آپ جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، مشرف کے لیے قانون اور ہے، اور چیف جسٹس سابقہ جو ہیں افتخار چودھری، اس کے بیٹے ارسلان چودھری کے لیے قانون اور ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا ہمیشہ کبھی احتساب نہیں ہوا. چلیں، میں ایک سیکنڈ کے لیے میں جاوید صاحب اگر میری معافی چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب احتساب ہوا حکمرانوں کا ہی ہوا، اور کن حکمرانوں کا ہوا؟ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کیا. احتساب کس کا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا. احتساب کس کا ہوا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا. احتساب کس کا ہوا؟ نواز شریف کا. پھر بھی کہتے ہیں کہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں اس کا احتساب نہیں. دیکھیں، اس احتساب جو اب ہو رہا ہے، اس پر تو آپ کو اطمینان تھا، اس پروسیجر پر اطمینان تھا، 5 رکنی بینچ کے ہاں آپ کو اطمینان تھا. جب جے آئی ٹی بنی اس پر آپ نے اطمینان کا اظہار کیا. تحفظات کے باوجود، لیکن وہ تحفظات آپ اسے ایڈریس کرتے تو ہم معلوم ہوتا نا. اب جب جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے بائی دا پیسج آف ٹائم آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کا سکوپ کیا ہے، یہ کیسے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، دین آپ کو تحفظات کا سامنا کرنا پڑا. وہ آپ کورٹ میں لے کے نہیں جائے بلکہ آپ پبلکلی آن میڈیا وہ باتیں کرتے رہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، قطری شہزادے کا بیان جو کہ آپ کا بنیادی مدعا ہے، اس بیان کے حوالے سے یہ کس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو رضامند کریں کہ وہ پاکستان آ کے یا کسی اور طریقے سے اپنا بیان دیں؟ کیونکہ آخری اطلاع یہ ہیں 2-4 روز پہلے کہ بڑے موقع روزنامے کی خبر یہ ہے کہ حسین نواز صاحب قطر پہنچے، دوحہ پہنچے، 6 گھنٹے وہاں انتظار کیا، لیکن پرنس سے ملاقات نہیں ہو سکی. جامی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ گلف سٹیل کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دبئی جا سکتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ وہ قطری شہزادے کے پاس کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہمارا ایک ہے کہنے شہادت ہے، اس کو آپ ضائع کریں. اور دیکھیں، کل جو آپ نے وزراء کے حوالے سے بار بار باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کس شکل میں کہ اگر بنیادی نقطے کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے یہ ہمارا حق تو ہے نا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. مگر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، احتجاج کی کال نہیں دیں گے. مگر
اگر ہمارے فالوور جو ہیں، جو کروڑوں ووٹ ہم لیتے ہیں، بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اگر اس کے ووٹر جو ہیں نا انصافی کے خلاف خود سڑکوں پر آ جاتے ہیں، قیادت کے بغیر احتجاج کرتے ہیں، تو یہ سیاسی تقسیم سے خون ریزی ہوگی پاکستان میں۔ آپ دس وے اور دیٹ وے یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جناب اگر ہماری مرضی کا یا جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ آیا تو پھر آپ دیکھیے کہ سڑکوں پہ، گلیوں میں، چوک چراہوں پہ ہمارے ووٹرز آ جائیں گے۔ محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لی ہے، اب وہ بڑی بےتاب ہیں آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ والی ٹیکنیک ہی ہے کہ جناب اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو سڑکوں پر آ جائیں گے، کال کریں گے۔ خان صاحب 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عوام ایک کال کی منتظر ہے، اگر انصاف نہ ہوا تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وہی بات اب پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، اگر انصاف نہ ہوا تو ہمارے جو کروڑوں ووٹرز ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تو یہ کس جانب معاملات جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں میاں صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی اچھا کہ میاں صاحب جسٹیفیکیشن جو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی وہ بات بڑی واضح ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ لیکن اب تو سامنے آگے نا، کل تو کھل کر انہوں نے تحفظات کا اظہار کر جامی صاحب انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہی پیرالل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہم نہیں لوگوں کو کہیں گے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، اگر لوگ خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ دیکھیں بڑی اس پہ 2 اہم امپورٹنٹ جو فوکل پوائنٹس ہیں جن پہ آپ فوکس کریں آج کی اس گفتگو کو اور اسپیشلی کل کی پریس کانفرنس کو، کہ ابھی 2 دن کل یعنی فیصلے میں تھے تو 2 اہم وزراء کی فوج، جو 4 لوگ جو مین کیبنٹ، اب کیا لگتا ہے کیوں آئے 2 دن پہلے؟ وہ اس لیے آئے کہ وہ جے آئی ٹی کو تھریٹن کرنے آئے، وہ جے آئی ٹی کو پریشرائز کرنے آئے، وہ جے آئی ٹی کو یہ باور کرانے آئے کہ جناب آپ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو ہم جو ہے نا پہلے سے یہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور پاکستان جو ہے نا وہ ہمارے سے جڑا ہوا ہے، جمہوریت ہم سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم اندر کہیں پہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے ہمارا مفاد، تو ہم پاکستان کا مفاد یا جمہوریت کا مفاد یا عوام کا مفاد میں کہیں عزیز نہیں ہے، ہماری ٹوٹل نقطہ نظر اپنی ذات تک مرکوز ہے۔ کہ جو بات میاں صاحب نے کی قطری شہزادے کے حوالے سے، میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں، پہلے بات پوری کر لیں۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جب میں آتی ہوں تو آپ کو بریک یاد آتی ہے، کیا کریں آپ لیٹ آئی سارے کام آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا کیجئے کہ آپ تاخیر سے آئی ہیں، اب میرے بس میں تو نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب یہ صرف ایک سوال ہے، ایک ہمبل سبمیشن ہے میری ان کو، کہ دنیا بھر کی جتنی بھی انویسٹیگیشن پروسیجر ہے، ماہر قانون بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنی ہم نے، آپ کو کبھی کسی جس پہ الزام ہوتا ہے کسی گواہ کے پاس عدالت چل کے جاتی ہے، یا وہ جس پہ الزام ہوتا ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے گواہ کو عدالت میں خود لے کے آتی ہے، تو کسی انویسٹیگیشن، کرمینل انویسٹیگیشن پروسیجر میں اگر ایسا ہوا ہو، اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اس کا جواب ہم سعد رسول صاحب سے بھی جانیں گے اور میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی جانیں گے۔ عدالت کو اس کے پاس جانا ہے یا گواہ کو عدالت کے بالکل پاس ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا، اس پہ ہم سعد رسول صاحب کی جو لیگل اوپینین ہے وہ بھی لیں گے ناظرین آپ کے لیے، اور ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس معاملے پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا معاملہ بھی سامنے آیا ایس ایس سی پی کا، اس میں مقدمات کی سفارش کی ایف آئی اے نے چیئرمین ایس ایس سی پی کے خلاف، اس معاملے پر بھی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف وزراء کی پریس کانفرنس کھل کے اظہار خیال، اور پھر رات گئے یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا، یہ کہیں جواباں غزل تھا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ کل ہو رہی ہے جے آئی ٹی کی جانب سے حتمی رپورٹ پیش، کیا جے آئی ٹی کل حتمی رپورٹ قطری شہزادے کے بیان کے بغیر ہی پیش کر دے گی، سبمٹ کرا دے گی، یا پھر مزید ایکسٹینشن مانگے گی کہ چند روز اور دیے جائیں تاکہ تحقیقات کو مکمل کیا جا سکے، حتمی رپورٹ تیار کی جا سکے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ابھی سعد رسول صاحب قانونی ماہر، نامور وکیل، تجزیہ کار، پروگرام اینکر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کیا ہے جانے مانے تجزیہ کار جناب حبیب اکرم صاحب نے بھی۔ آپ دونوں کو جو خوش آمدید کہتے ہیں، سعد رسول پہلے سے بیٹھے ہیں، لہٰذا حبیب صاحب آپ کے پاس جانے سے پہلے میں سعد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ سعد صاحب، یہ جن تحفظات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء نے کل کیا، ان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟
اور جو اے سی سی پی اے کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے، ایف آئی اے نے مقدمے کی سفارش کی ہے، یہ دونوں واقعات کا جے آئی ٹی کی آخری ڈیڈ لائن سے پہلے پیش ہونا، آپ اگر قانونی پیرامیٹرز پر جانچیں تو کیا آپ کیسے انالیسس کریں گے اس کا؟ جامی صاحب، ایک جو بہت ہی بڑا تحفظ اور جو مین تحفظ کل پریس کانفرنس کے اندر پی ایم ایل این کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات دو بیسک تحفظات، ایک جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ اس کے اندر حساس ادارے جی دو لوگوں کا نام انہوں نے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ جی قطری شہزادے کی ٹیسٹمنی جا کے ریکارڈ پوری طرح کیوں نہیں کی گئی، ان دونوں کے اوپر اگر قانونی پہلو کی طرف کے تناظر سے دیکھا جائے تو جب سپریم کورٹ یہ والا کیس 184(3) کے اندر آرٹیکل 184(3) کے نیچے سن رہی تھی، جس کے اندر سپریم کورٹ کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں، بہت تقریباً لامحدود اختیارات ہیں، اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز پاس کی، اپنے آرڈر کے اندر سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز پاس کی، تو آئین کا آرٹیکل 190 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ریاستی ادارے، خواہ وہ عسکری ہوں، خواہ وہ حساس ادارے ہوں، خواہ وہ سویلین ادارے ہوں، تمام ریاستی ادارے اور تمام لوگ تابع ہیں سپریم کورٹ کے کہ جو بھی ڈائریکشنز وہ 184(3) کے اندر پاس کرے اس کو بر لائیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے تحفظات تھے اور اس کے اندر حساس ادارے بیٹھ نہیں سکتے تھے یا عسکری ادارے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس کے قانونی طور کے اوپر تو تقریباً کوئی پیرامیٹر نظر نہیں آتا، اس لیے کیونکہ آرٹیکل 190 میں سپریم کورٹ کے پاس ہر وقت یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو، خواہ وہ عسکری ہو یا حساس ادارہ ہو یا سویلین ادارہ ہو، اس کو ڈائریکشن دے، اور جب سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ جے آئی ٹی کے اندر یہ ممبران بھی بیٹھیں گے تو اداروں کے پاس کوئی دوسرا بنیادی نقطہ جو تھا، قطری پرنس کا بیان اگر نہیں لیا جاتا جے آئی ٹی کی جانب سے تو کیا اس رپورٹ کو نامکمل خیال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قانونی طور کے اوپر جو سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی فیملی کا ڈیفنس تھا وہ تقریباً پوری طرح سے، کیونکہ منی ٹریل تو پیش نہیں کی گئی، تو وہ پوری طرح قطری شہزادے کے لیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی ہم نے ایک نان کیش جس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ سارا سسٹم، اگر وہی اس میں شامل نہ ہو پھر وہ ادھورا خیال کیا جائے گا۔ میں جی مس فردوس شکوان صاحبہ کی جو بات ہے اس کو آگے لے کے تھوڑا سا چلنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ جب آپ ڈیفینس کے اندر ہیں، جب آپ ایکیوزڈ ہیں تو آپ نے یہ پیش کرنا ہے، ہر کرمنل ٹرائل کے اندر ایکیوز نے پیش کرنا ہے جو ڈیفینس وٹنس ہوتا ہے، جس کو ڈی ڈبلیو کہتے ہیں قانون کی زبان کے اندر۔ اگر تو آپ کے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی گواہ ہے تو جو صفائی کے اوپر منحصر کر رہا ہے، جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس نے وہ گواہ عدالت کے سامنے طلب کرنا ہے۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ صرف ایک بات اور کرنی ضروری ہے صاحب کے پاس جانے سے پہلے، کہ یہاں پہ نہ عدالت نے کہا کہ قطری شہزادے قطری خط پیش کریں، نہ پٹیشنرز نے کہا، نواز شریف صاحب کی فیملی نے والنٹیرلی ایک خط پیش کیا، اور اس وقت بارہا سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر ضرورت پڑ تو کیا قطری شہزادے یہاں پہ آ کے ٹیسٹیفائی کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا ان دنوں کی رپورٹنگ کے اندر بھی یہ بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ ضرور وہ آ کے ٹیسٹیفائی کریں گے، تو یہ والنٹری سبمیشن آف جورسڈکشن تھی، اس سے نواز شریف صاحب کی فیملی پیچھے رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب، یہ جو سعد رسول صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے، یعنی بات ابھی ان کی لیگل اینگل سے تو کسی حد تک مکمل ہو گئی، لیکن کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قطری شہزادے کے بیان کے بغیر جے آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل تصور کی جائے گی؟ اتنی ہی مکمل ہوگی کہ پاکستان کی کوئی عدالت شاید رائج مروجہ قانونی معیار کے مطابق اس کو ایکسپٹ نہ کر سکے۔ یہ جے آئی ٹی اپنے طور پہ بہت مکمل کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے آئی ٹیز جو ہے نا پاکستان میں وہ ایک لطیفے سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی کس کس کیس کی نہیں بنی۔ کراچی میں کیا ہم نے درجنوں جے آئی ٹیز نہیں دیکھی تھی؟ جب وہ عدالت میں گئی تو عدالت میں ان کا انجام کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں اگر آپ حساس اداروں کی شمولیت کے بعد اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مؤثر ہو گئی ہے تو ہمارا تجربہ اس کے بالکل برعکس بیان کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اور پھر یہ جے آئی ٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارے وزیر اعظم کے ایک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں ہے۔ اگر آپ منتخب وزیر اعظم کو 184(3) کے ساتھ ایک سرنگ نکال کے اس سرنگ کے ذریعے ایوان اقتدار سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم یہ قانونی نخرے تو پورے کرنے پڑیں گے نا آپ کو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب کسی کی ایک جو کلیدی ڈیفنس ہے اس کو آپ اس بات پہ چھوڑ دیں۔ قانونی نخرے کو پورے کرنے کے لیے جو برڈن ہے وہ کس کے اوپر زیادہ ہے؟ جے آئی ٹی کے اوپر زیادہ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر زیادہ ہے؟ کیونکہ سعد رسول صاحب کا یہ ماننا ہے، فردوس بی بی کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں آپ نے وہ لیٹر پیش کیا تھا، آپ نے ڈیورنگ پروسیڈنگز یہ کہا تھا کہ جناب اگر ضرورت پیش آئی تو ہم انہیں اویلیبل کریں گے۔
اب یہ اطلاع تھی، آپ کو یاد ہے 3-4 روز پہلے ایک اخباری رپورٹ تھی کہ حسین نواز صاحب قطر بھی گئے لیکن ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. کچھ تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ تیار نہیں ہے آنے کے لیے، اور انہوں نے صرف یہ اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ محل میں آپ اگر آئیں میرے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ انکار تو نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں بلا کس کو رہے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی جو ہے، جے آئی ٹی اگر یہ کہتی، جے آئی ٹی کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر ہونے والی تصویریں جو ہیں وہ لیک بھی ہو جاتی ہیں؟ کیا ایسا پریزیڈنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی بھی کسی دوسرے ملک کا سابق وزیر اعظم جو سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکا ہو، جو دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں سے بھی شامل ہو، کیا وہ چاہے گا کہ پاکستان کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے وہ اپنی کیا اسے پاکستان سے ووٹ لینے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جامی صاحب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں بہت کم ایسے افراد اور اصحاب موجود ہیں جو ایک مجرم کی طرح تنہا کرسی میں بیٹھے ہوئے ٹاپ پر لگے ہوئے کیمرے سے اپنی تصویر نکلوا کر پاکستان میں بھیج سکتے ہیں. یہ دنیا میں سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ اگر کسی نے برداشت نہیں ہے ایک کامنٹ تو صرف ایک قانونی کامنٹ. اب فردوس بی بی اور سعد رسول صاحب بھی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ذرا پہلے اس نقطے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ رسپونڈ کر لیں. ایک چھوٹا سا کامنٹ صرف میں حبیب صاحب کی بات بیشتر شاید درست ہوگی لیکن ایک جو بات جو تھوڑی سی ڈسٹنکشن کریٹ کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جے آئی ٹیز اس ملک کے اندر بنی، ان میں سے بہت کم جے آئی ٹیز ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوٹ کی. جو جے آئی ٹیز ایڈمنسٹریشن نے کانسٹیٹیوٹ کی، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی ہوں یا سندھ کے اندر پروونشل گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ جی، وہاں ان جے آئی ٹیز میں اور وہ جو کہ سپریم کورٹ خود بندے چن کے کانسٹیٹیوٹ کرے ان دونوں کے تقدس میں تھوڑا سا فرق ہے اور ان کے اختیارات میں. اچھا اب اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قانون کی کتابوں میں بھی جو سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہے وہ بھی ایک نادر چیز ہے. یہ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ پرانے زمانے میں بڑے سیاستدان جو جب کانسٹیٹیوشنلزم اس دنیا میں آ رہا تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہمیں عدالتوں کو لیجسلیشن سے روکنا ہے، ہمیں عدالتوں کو قانون کے پیرامیٹر سے باہر جانے سے روکنا ہے کہ باہر کے پیرامیٹر کو اندر نہ شامل کر لیں. کیا اس جے آئی ٹی میں ایسا نہیں ہوا؟ اس جے آئی ٹی میں کیا آپ نے دو اس میں میری تصدیق کیجئے گا پاکستان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں کیا میں اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ انٹرپریٹیشن آف لا کی جو اختیار ہے وہ صرف سپریم کورٹ کو ہے. میں جی بالکل یہ بات جامی صاحب آپ نے بالکل درست بات کی کہ انٹرپریٹیشن کے اختیارات سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی. حبیب اکرم صاحب اور دیگر لوگ بھی جو یہ والا پوائنٹ آرگیو کر رہے ہیں وہ قانون کی کوئی شک نہیں کانسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے اب ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیے. میں یاسمین صاحب کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. ایک سینٹنس پورا ہو جائے کہ قانون کی کوئی شک کورٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ سپریم کورٹ کو ممانعت ہو اس طرح کی جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی. اس طرح کی کوئی شک نہیں. حبیب اکرم صاحب کا جو قانون کے نخروں کے حوالے سے بات ہے، یہ قانون کے نخرے اختیار کرنے کی بے چینی کس کو تھی؟ پارلیمنٹ کے اندر تقریر کس نے کی اور کس نے قانون کو یہ کہا کہ آئیں اور مجھے انویسٹیگیٹ کریں اور آئیں میں اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کرتا ہوں؟ اور یہ قانون کے نخرے اختیار کرنے کا جو حربہ تھا وہ پی ایم ایل این اور شریف خاندان نے خود اپنے آپ کو والنٹیرلی قانون اور آئین کے سامنے پیش کیا. اب وہ نخرے جو ہیں اس میں حبیب صاحب ایک بات جو میاں صاحب ایک کمپلیٹ کر لینے دیں پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، حبیب اکرم صاحب آپ بڑے آزاد اور بلنٹ قسم کے تجزیہ نگار ہیں، آپ کو یہ بات بھی اس وقت اپنی اس پوری ڈسکشن کے اندر لانی چاہیے کہ وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ آج ایف آئی اے جو حکومت کے متحد ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ ہوئی. اس پہ آ رہا ہوں. میں پہلے ذرا یہ جے آئی ٹی والا معاملہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ سب کی اوپینین آ جائے، پھر ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں. بالکل قطری شہزادہ جناب وہ کوئی پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اس پہ. میاں صاحب پہلے کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ایاز امیر صاحب سے بڑے دو اہم نکات ڈسکس کرنے ہیں. میاں صاحب آپ قانونی نخرے کیوں نہیں پورے کرتے؟ بس سادہ سے سوال آپ سے جواب نہیں دیتے. ایک تو جامی صاحب میں گزارش کر دوں سب کی خدمت میں کہ یہ کمیٹی ہے، عدالت نہیں ہے. دوسری میں یہ گزارش کر دوں بلکہ ٹیم ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا
کہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن جو کمیٹی بنتی ہے بنائی جاتی ہے وہی جو ہے وہ تصدیق کے لیے اگر دبئی جا سکتی ہے تو وہ قطر بھی جا سکتی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ دوسرا میں ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ارسلان افتخار کا جو کیس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ باپ جو ہے والد جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے بیٹے کے فیل کا، کیونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت کے افتخار چودھری صاحب۔ اور اگر آج اگر آپ دیکھیں گے چودھری صاحب، اگر آج آپ دیکھیں اس وقت ان کے فیل کا ذمہ دار نہیں تھا۔ آج ایک منٹ بی بی یہ مناسب نہیں ہے، آپ بڑی ہو گئی ہیں، کافی بڑی ہو گئی ہیں، اب تو جماعتیں بھی کافی چینج ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ ڈسپلن میں رہنا چاہیے، اپنی باری پہ بات کریں۔ میری آپ کی آپ کا ڈسپلن اصل میں 4 گھنٹے آپ تک ہی گھومتا رہتا ہے نا، ایک سیکنڈ میری آپ آگے بھی کسی کو موقع دیا کریں نا، اگر وہ ڈسپلن آپ کی ذات ہے تو پھر باقیوں کی ذات ویسے آپ جہاں آئی ہیں نا، آپ جہاں آئی ہیں وہاں یہ شور شرابہ ہی ہے، جو شور شرابہ زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ میری ذات پہ آئیں گے نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا ٹی وی میں آنے کا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی میں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا پہلے میں اپنا اچھا ایاز امیر صاحب سے مجھے 2 بڑے عام سوال کرنے ہیں، بیان کریں گے، باقی تکلیفیں جو بیسک تکلیف ہے نا جس چلیں مجھے ایک بریک لینے، لیکن اس سے پہلے ایاز امیر صاحب ویٹ کریں، ان سے بات کرنی ہے۔ 4 کل چیخے ہیں اس تکلیف پہ، آپ بھی اسی پہ رہیں۔ ایاز امیر صاحب یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ اگر جے آئی ٹی ٹیم دبئی جا سکتی ہے تو وہ قطر کیوں نہیں جا سکتی؟ ایک تو اس پر آپ کا میں نقطہ نظر جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، میں تو دیکھیے میاں جاوید لطیف بڑے اہم رکن ہیں نون لیگ کے، میں بھی اس جماعت کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے میں بھی چلا ہوں، تو میری کچھ نہ کچھ دل میں ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو کیوں میں اس کے ساتھ رہوں، میاں صاحب میرے دوست ہیں، مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے، ملال آ رہا ہے کہ سال سے زیادہ عرصہ میری سابقہ جماعت کو ملا، یار ایک ڈھنگ کی کہانی تو بنا لیتے جس پہ سارے متفق ہو جاتے، جس پہ صاحب زدگان بھی متفق ہوتے، مریم بی بی بھی متفق ہوتی، وہ جو ثنا بچہ کو انٹرویو دیا ہوا ہے اس کا تاثر بھی زائل ہو جاتا، میاں صاحب کو جو کہ انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم ہے، یہ منتخب نہیں 3ری بار منتخب ہیں، بھاری مینڈیٹ ان کے تابع ہے، وہ ایک کہانی نہیں بنی جا رہی، کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں وہ قطری وہ جو ہے شہزادے اس کا ایک الف لیلہ کا ایک وہ پارچہ جات جو ہے وہ اس کا وہ نکالنے ہیں، وہ قطری شہزادے سیانے بنے ہیں۔ وہ تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ تو سامنے آئے، اس نے تو 4 سوالات نہیں بھگت سکیں گے، وہ تو اس نے تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، اور مزید عقل مندی کا دیا ہے کہ عزیزم حسین نواز جب دوحہ گئے، مطلب وہاں سے کر کے 5-6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ رہے، قطر میں ان کے بڑے روابط ہیں، وہ اعتصاب الرحمان صاحب بھی وہاں مستقل مقیم ہیں، لیکن تمام روادت کے بعد اس دن لائنیں جو تھیں قطری شہزادے کی وہ جو محل کی وہ ساری کٹ گئی تھی، انہوں نے نہیں، یہ بڑی ایاز صاحب لگتا ہے اس دن لائن کٹ گئی، اب میری لائن کاٹی جا رہی ہے، ایک سیکنڈ بریک لینی ہے۔ میں بڑے ادب سے ایاز میر صاحب میرے بڑے ہیں اور میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری گزارش ہوگی سب کی خدمت میں کہ دیکھیں ریٹ پٹیشن کیا تھی، کیونکہ قانون کو اچھا میں خیال بریک کے بعد چلیں بعد میں مجھے سب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بالخصوص رسول صاحب آپ اگر انتہائی مختصر مجھے یہ بتانا پسند کریں، جے آئی ٹی دبئی جا سکتی ہے تو قطر کیوں نہیں جا سکتی؟ ون لائنر میں تفصیل پہ جانا۔ جی قطر تو دیکھیں جے آئی ٹی قطر تک تو ضرور گئی، لیکن جے آئی ٹی نہیں گئی قطر، دیکھیے جے آئی ٹی دبئی تک گئی، قطر تک بھی جا سکتی تھی، صرف سچویشن یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو والنٹیرلی ایک جورسڈکشن کے اندر سبمٹ کر دے، کیا اس پہ اچھا یہ جورسڈکشن والا معاملہ رہ گیا جناب، اس پہ بات ہوگی، کیا ان پہ پاکستانی قانون کا جو دائرہ اختیار ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے ان پہ یا نہیں ہوتا؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، دنیا ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نامور کالم نویس جناب سہیل بڑائی صاحب نے بھی۔ بڑائی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے
جو کل حکومت کے 4 اہم وزراء نے اہم پریس کانفرنس کی 2 نکات پر مبنی کہ ہم قطری شہزادے کی بیان کے بغیر JIT رپورٹ کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا آڈیو ویڈیو تمام ریکارڈ بھی تک جو پروسیڈنگز کا ہے انسینسرڈ اسے منظر عام پر لایا جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کل رات گئے جو SCCP کے حوالے سے ریکارڈ ٹیمپرنگ کا معاملہ تھا، FIA نے کہا کہ ایسا ہوا ہے اور انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ SCCP کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف اور جو 2 ماتحت افسران ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ایاز امیر صاحب آپ سے اور میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا FIA جو ہے جس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ تو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، تو کیا اب یہ کہا جائے کہ وزارت داخلہ سازش کر رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بات تو کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیں اگر ہم سازش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا پروف بھی دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹ پٹیشن جو ہے اس کی سمری آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اگر اس سے باہر جا کر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو سمری ہوتی ہے اس میں آپ سوال جواب بھی کرتے ہیں، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ان کا کوئی پاناما لیکس کے حوالے سے کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہاں تو ان کا بزنس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں جب سے وہ آئے ہیں اور خاص طور پر حکومت میں یا کسی سیاسی عہدے پر رہنے سے پہلے کا بزنس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ بزنس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو تو باہر بھی نکل کے یہ کہو کہ بزنس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تو بات کی جاتی ہے کہ یہ کرپشن، بے ضابطگی، لوٹ مار اور جناب کوئی منی ٹریل نظر نہیں آ رہی۔ لیکن وہ جو 13 سوال تھے ان کا جواب جاننے کے لیے اس JIT کو لامحدود اختیارات تقریباً دیے گئے تھے، اسی لیے دیے گئے تھے کہ وہ معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے کسی بھی معاملے کی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے تاکہ کسی ایک سوال کا جواب وہ حاصل کر سکیں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے ایک بات کی تھی حساس ادارے کے حوالے سے، اس کے ارکان کے حوالے سے۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ اگر حساس ادارے کے لوگ JIT میں ہوں گے تو ان کی تو تربیت، ان کی ٹریننگ جو ہے، ہم کیوں اعتراض یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک تو قوم میں ان کا بڑا ایک عزت وقار ہے، سب لوگ اپنے اس ادارے سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں، اس کو سیاسی تقسیم۔ اعتراض یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت جو ہے دشمن کی جو سازش ہے اس کو بے نقاب کرنے کی مہارت، ٹریننگ تو ہے، مگر فنانس کے حوالے سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اس میں اگر ان کو لایا جائے گا تو وہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک بنیادی اعتراض جو ہے۔ میرا بڑا سادہ سوال، آپ اس اعتراض کو لے کر جب یہ JIT بنی تھی سپریم کورٹ کے پاس آپ کیوں نہیں گئے کہ جناب ہمیں ان کے 2 اشخاص کی شمولیت پہ، نام البتہ آپ کے وزراء نے ایک اور صاحب کا بھی لیا، ان کی شمولیت پہ آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ تو بہرحال آپ کے پاس میں اس پہ اس کا جواب دے دوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب جس کے پاس اعتراض لے کر جانا ہے، اگر ہمیں وہ گاڈ فادر کہیں، اگر ہمیں ایک جرائم پیشہ تنظیم سے نہیں، آپ جو 3 رکنی بینچ ہیں ان میں سے کسی نے گاڈ فادر نہیں کہا تھا۔ نہیں، اس 3 رکنی بینچ میں بھی، اس 3 رکنی بینچ نے بھی جو کچھ ہمارے بارے میں کہا وہ بھی کسی طور پر مناسب نہیں تھا۔ یہ اعتراضات ہیں اور کسی طور پر بھی میں اگلا سوال کروں گا کہ آپ اگر کسی نے کچھ کہا جو آپ کو پسند نہیں آیا تو سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ جاتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب، ایاز امیر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن پہلے سہیل وڑائی صاحب کو میں شامل گفتگو کر لوں۔ جناب یہ تو اب SCCP نے جو ریکارڈ رجازی صاحب 2 ماتحت افسران، اس کے بارے میں FIA نے کہا کہ ایسا ہوا ہے اور مقدمات کی سفارش کی ہے۔ وہی سوال جو میں نے میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھا کہ اگر ان کے 4 رہنما کل یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اور اس کے مختلف تانے بانے کھل کر بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ FIA جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے وہ بھی اب سازش کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہے تو بات وہی شیکسپیئر والی، the wheel has come in full circle۔ ٹھیک ہے، جوبن پہ آ چکا ہے، جوبن پہ آ چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جس طرح کا احتساب کیا گیا، ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے، زمینوں سے ان کی آمدن جو تھی وہ روک دی گئی، اور ایک ایک چیز کی ان کی پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیے گئے، جی فلاں جگہ محلات ہیں، فرانس ہے، اسپین ہے، فلانا ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک بری روایت ڈالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری روایت جو کہ احتساب نہیں انتقام ہے، اس کا آغاز سیف الرحمان صاحب نے کیا تھا، اور نون کو اس پہ پہلے تو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کی ایک بڑی لیڈر کے ساتھ جس طرح سے کیا وہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ اب
प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास मराहत याफ्ता तबका और हुक्मरानों के एहतसाब के पीछे है। जितने हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, जितने बाशऊर लोग हैं, सब ये चाहते हैं एहतसाब हो। नून ने खुद ये माना, खुद चीफ जस्टिस को खत लिखा, खुद ये JIT एक्सेप्ट की, बल्कि और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास लार्जर बेंच के लिए आज तक नहीं गए, फुल बेंच के लिए नहीं गए। तो अब 2 दिन पहले अगर ये चीखो पुकार कर भी लेंगे तो देखो, इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉस्ट, द पॉलिटिकल इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉस्ट। तो फिर इसका फायदा क्या है सुहेल साहब? अब सिर्फ वो ये कर रहे हैं कि जो लॉस होगा उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स तो नहीं है? नहीं, ये इनको अंदाजा हो गया है, अब बहुत लेट हुआ है कि मामला हमारे हाथ से निकल गया, यानी ये भांप चुके हैं, नताइज के आने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अयाज अमीर साहब, आप कतरी शहजादे के हवाले से हमारी इस ब्रेक से पहले 2 बजे के एयरलाइन से पहले गुफ्तगू थी, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं अगले मामले पे भी आपकी राय ये कहना चाहता हूँ, कल वो जो मुअज़्ज़ज़ वुज़रा साहिबान थे उन्होंने ये भी ज़िम्नन बात की कि जो खत लिखे गए थे कतरी शहजादे को वो उनके शान शान नहीं थे, उनके ज़ुबानो बयान भी ठीक नहीं, ज़बान ठीक नहीं। सब वो मुनीर न्याजी ने क्या कहा था, हुण वेला लग गया गल्लां दा, मामलात आगे चल गए। ये जो है ना छोटी छोटी बातें, कतरी शहजादा, ये अब सानवी पीछे रह गई हैं। कल पता नहीं कौन सा वो जो है वो एक चीज हो के एक और फिर एक चैप्टर खुल जाएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास अबीब साहब, जो सुहेल बड़ाई साहब ने एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, शादमान थाना जो है वो यहाँ हमारे स्टूडियो से कितना दूर है? यही कुछ 5 किलोमीटर मैक्सिमम। जब वहाँ पे वो FIR भुट्टो साहब के खिलाफ दर्ज की गई थी, उनके फरिश्तों को भी ये इल्म होगा या उनके जहन में ये बात होगी कि ये जो FIR है ये पता नहीं कहाँ पे जाके ये कहाँ पहुंचेगी। क्या अंजाम जो पिछले साल ये पैनामा पेपर्स आए, अगर शायद किसी को पता नहीं किस तरीके से इदराक था तो सदर ममनून हुसैन को था, उनके वो जो लाजवाल अल्फाज उनमें से था। इनको कोई ऐसे नहीं पता था कि ये चीजें ऐसे होती जाएंगी। आप ये करें, इन्होंने लाइट लिया? नहीं सर, नहीं, इनको वो नहीं था कि ये कहां तक वो चीज चली जाएगी। जब वो हम पहले कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हुआ तो ये मिठाई बांट रहे थे, JIT को इनका इदराक नहीं था। होते 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 ये, आप इसे नाम जो भी दें, मुकाफात अमल कहें, इसे ग्रीक ट्रेजेडी कहें, इसे और कोई करें, ये हो रहा है। नाम जो भी दें, मुकाफात अमल कहें, इसे ग्रीक ट्रेजेडी कहें, जो है जो ये जो हो रहा है, जो मोमेंटम है, जो साइकिल है, ये हाथ पैर मारेंगे, कल मारेंगे। साद रफीक साहब फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फिर धुआंधार कोई कर देंगे। चौधरी निसार अली खान अपनी फन ड्राइवरी फिर कभी वो दिखा देंगे, लेकिन हालात इनके हाथ से निकल चुके। वो तो कल 4 वज़रा के साथ नहीं थे, मेरे ख्याल अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझेंगे। वो हालात निकल चुके हैं। हबीब साहब, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाह रहा हूं, लेकिन आपसे मैं क्यों है और आपसे मैं इसलिए आपको एंगेज करना चाह रहा हूं, जो सुहेल बड़ाई साहब से मैंने सवाल पूछा था कि फिर ये क्या प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स थी जो कल 4 वज़रा की, मैं इसलिए आपको एंगेज करना चाह रहा हूं। सुहेल बड़ाई साहब से मैंने सवाल पूछा था, आपने मुझे कहा था कि हाँ ऐसा ही है, तो आप अपने मौक़िफ़ पे भी कायम है? मैं बिल्कुल उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, लेकिन मैं अपने दोनों सीनियर साथियों सुहेल वड़ाइद साहब से और रियाज अमीर साहब की खिदमत में एक सवाल पेश करना चाहता हूँ। जी कीजिए। वो सवाल ये है कि क्या फिर हम कल ये देखेंगे कि JIT अपनी रिपोर्ट में ये लिखेगी कि मुलजिम तो चिल्लाते रहे कि एक कतर में बैठा हुआ एक शख्स हमारी सफाई की गवाही दे सकता है, लेकिन हमारे पास कतर में जाने के पैसे नहीं थे या टिकट नहीं था, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके, या हमारा दिल नहीं चाह रहा था वहाँ नहीं जा सके, या हमारे पास वक्त नहीं था क्योंकि आपने जो वक्त दिया था वो तो मुकम्मल हो चुका, लिहाजा हम उस बयान के बगैर ही ये JIT की रिपोर्ट आपके पास सबमिट कर रहे हैं, आप इस पर फैसला सुना दें। और शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहती हैं अगर असेंबली तहलील की जाएगी तो फिर सूबाई असेंबलियाँ भी तहलील होनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब से मुकाबले के लिए तैयार हैं। जगह का इंतखाब नवाज शरीफ साहब खुद कर लें, लेकिन अहम बात उन्होंने ये कही कि हुकूमत कतरी शहजादे का बयान या उन्हें पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह सब आपके लिए जो सवाल था उनकी गुफ्तगू में वो ये था कि वो कहते हैं मुझे खदशा है कि कल हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में JIT के खिलाफ अपील दायर करेगी। क्या कोई ऐसा प्लान है हुकूमत का इस वक्त? यार जामी साहब, मुझे ये नहीं समझ आती कि एक गैर जमहूरी कुव्वतों का आला कार जो है
اور یہ آج جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں، ان کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں جے آئی ٹی یہ فیصلہ دینے والی ہے، عدلیہ جو ہے یہ فیصلہ دے دے گی، وفاق میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں، صوبوں کو کیوں نہیں چھیڑا جائے؟ خدا کا خوف کریں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ آج خود نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے، جو شیخ رشید کہہ رہا ہے، یا باقی جو ان کے چیلے چمٹے جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ان کو کیسے علم ہو جاتا ہے، جے آئی ٹی کے فیصلوں کا ان کو کیسے علم ہو جاتا ہے. جے آئی ٹی کے اندر کیا کچھ ہوا؟ کیونکہ خان صاحب نے تو یہ بھی کہا جے آئی ٹی میں یہ کوئی بھی ٹریل کوئی بھی جواب نہیں دے سکے، یہ آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا رومی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر 1000 قابل انسان بھی مر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے. یہ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہیں. احمقوں کا جو ٹولہ اس وقت پاکستان کے اوپر صاحب اختیار اور صاحب اختیار ہے، آپ یہ چیزیں مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کل جنہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے 2 دن پہلے بلڈوز کیا اس پورے پروسیس کو اور یہ کوشش کی کہ اداروں کو ملائن کرنے کے لیے جس قسم کی لینگویج استعمال کی، یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ گیم از اوور. جامی صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ جو سہیل صاحب نے بات کی اور یاسمیر صاحب نے، کہ اس وقت ملک کے اندر جو سچویشن ہے، جو ان کے پاس آئینی آپشنز ہیں، یہ اس پہ جانے کی بجائے پولیٹیکل آپشنز، یہ آئینی عدالت میں، قانونی عدالت میں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. اب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے عوامی عدالت میں وہ ہائپ دینا چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ واویلا مچا کے کل میاں صاحب کو، میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ احمقوں کا، کہ کل ان کو یہ موقع تھا کہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے جو انالیسز اور کیتھارسز وہ کر رہے تھے پوسٹ ڈپارچر سینیریو کو، وہ اپنے کوئی پارٹی سے پرائم منسٹر کو نامزد کر کے اس ملک اور قوم کے ساتھ احسان کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ سلوشن ہو سکتا تھا؟ ممتاز قانوندان جناب علی احمد کھر صاحب نے بھی ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے، ان کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوں گے، ان سے بھی ان کی رائے ہم جانیں گے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، یہ خصوصی ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی احمد کھر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لیکن کھر صاحب میں ذاتی طور پر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ پورے پینل سے ناراض ہو گئے کہ جی مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. ڈاکٹر صاحب، مائک از اوور ٹو یو، آپ جب تک چاہیں آپ قوم سے خطاب کر سکتی ہیں. جامی صاحب، تھینک یو سو مچ. میرا کوئی خطاب کا شوق نہیں ہے. ایشو صرف اتنا ہے کہ جب ہم سارے پینل میں بیٹھے ہیں تو سب کو وہ موقع ملنا اس کا حق ہے اور ملنا چاہیے، اور دنیا جو ہے وہ سب کے حق کے لیے لڑتا ہے، تو یہاں بول کے مجھے بھی اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جس ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں ہم آج انگیج ہیں، پاکستان کے عوام آج اسپیشل ایک ٹرانسمیشن آپ نے رکھی کہ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور کل جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس حوالے سے ایک اوورآل ہر جماعت اور انڈیویجول جو کہ یہاں اسٹوڈیو یا اسٹوڈیو سے باہر ہے، جو بول سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے یا سن سکتا ہے، اس تک وہ حقائق پہنچانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کل کا دن اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ڈیفائن ہوا کہ حکومت وقت جو ہے اس کو آئین اور قانون کے کٹہرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی قیادت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. کہ ہمیشہ یہ ہوتا کہ جب آپ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پہلے آپ 5 سال جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کا کنڈکٹ، ان کا بیہیویئر، ان کی امیج پرسیپشن ایک فرشتے کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. جب آپ اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان سے بڑا ملزم اور مجرم کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک ریوائیول آف انسٹیٹیوشنز ہوئی کہ آپ نے صاحب اقتدار کو اس آئین اور قانون کے کٹہرے کے سامنے پیش کیا. جو ریزرویشنز نون لیگ کی یا ان کی قیادت کی میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں یا ڈسکشن کا حصہ بنی ہوئی ہیں،
اس میں میرا جو ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں، ایک لے مین یہ جاننا چاہتا ہے کہ جناب وہ سب جو آپ کی ڈسکشن تھرو پریس ٹاک آپ جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ ریزرویشن اور وہ آئینی اور قانونی نقطے جو ہیں وہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے جو آپ کا آئینی اور قانونی رائٹ ہے وہ آپ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ نون لیگ جو سیاسی جنگ جو ہے وہ سیاسی محاذ پہ جو ہار چکی ہے، اب وہ قانونی جی بالکل اجازت بھی ہے آپ کو، اور میں یہ چاہوں گی کہ وہ آئینی جنگ اور قانونی جنگ جو ہے اس کو سیاسی رنگ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ علی احمد قر صاحب، 2 دن پہلے جے ٹی کی رپورٹ سے 2 دن پہلے وزراء کی پریس کانفرنس سے الزامات اور تحفظات کا اظہار کرنا، یہ کس حد تک ایفیکٹ کرے گی جے ٹی کی رپورٹ کو یا کورٹ کو اگر اس پر کوئی پٹیشن آئینی لے کے چلی جاتی ہے کل پاکستان مسلم لیگ نون؟ دیکھیں سر، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں تو اب کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ میٹر گیا اور وہاں پہ بھی کئی اس میں بے شمار ہیئرنگز ہوتی رہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم سے جی آئی ٹی بنی اور اس میں 13 کویشچنز کے لیے جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے تفتیش کے حوالے سے یہ جی آئی ٹی بنی، مگر بیسیکلی معاملہ تو پولیٹیکل ہے۔ جو پیٹیشنرز گئے ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کے خلاف پیٹیشن دائر کی گئی ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں۔ اور اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ بالکل قانون سے ہٹ کر، قانونی اس جو اس کی ایک نیچر ہے اس سے ہٹ کر یہ بالکل ایک پولیٹیکل کویشچن کے حوالے سے لوگ اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کے حوالے سے اپنی ایک اوپینین بنا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ پورا ایک پولیٹیکل ایرینا میں وہ داخل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جو بھی ان کے آپشنز ہیں اس کو وہ اویل کرنا چاہتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب ایگری کرتی ہیں علی احمد قر صاحب کی بات سے کہ یہ پولیٹیکل آپشنز کو ایکسپلور کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کل؟ کل بھی جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ہم پروگرام کر رہے تھے، تو کم از کم میں نے اپنا یہ کہا تھا کہ آپ کارروائی دکھا رہے ہیں، اپنا سٹانس وہ دے رہے ہیں کہ کل کو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، اور ان کی جو ان کا رویہ ہے، جو لہجہ ہے، جو الفاظ کر رہے ہیں، جو پریشانی ہے، اسے ان کے شاید دل میں شاید نہ ہو لیکن ان کے دل میں ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، تو یہ پہلے سے وہ سٹانس بنا رہے ہیں، پیش بندی وہ کر رہے ہیں اور اپنی کارروائی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس میٹنگ سے آئے تھے کہ دیکھیں ہم نے کتنا ٹف سٹینڈ لیا ہے۔ میاں نواز شریف بھی دیکھیں گے تو کہیں گے واہ جی کیا انہوں نے وہ مجاہدانہ۔ سعد رسول صاحب، اگر کل پاکستان مسلم لیگ نون، جیسے شیخ صاحب نے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کا پہلے بنتا تھا رسپونڈ کریں ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا نقطہ سن لوں۔ سعد رسول صاحب، اگر کل پاکستان مسلم لیگ نون جو شیخ صاحب جس کا خدشے کا اظہار کریں، ان کے بقول یہ خدشہ ہے کہ وہ ایک پٹیشن لے کے جے ٹی کے خلاف چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کو انٹرٹین ہونے کے چانسز ہیں؟ جامی صاحب بالکل ہو سکتی ہے، لیکن میں اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے جو علی احمد قر صاحب نے بھی ایک بات کی اس پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کر لوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر سخت میٹر ہے وہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل اور پیورلی لیگل میٹر ہے، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں جو وہ لیگل میٹر ہے، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں، تو ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی اور قانونی میٹر ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور اس ڈیسیجن جس بھی طرف وہ ڈیسیجن آئے اس کے سیاسی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے صرف پولیٹیکل کوسچن ہے۔ جب یہ آئینی کا اور قانونی تھا تو اس وقت اس کو فریولس قرار دے دیا گیا تھا، یہ بات تو ذہن میں رکھیے۔ یہ حبیب صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا سعد رسول صاحب آپ کے لیے، اس کو فریولس قرار دیا گیا تھا۔ کے اندر یہ والی پٹیشن ایک دفعہ گئی اور اس وقت انٹرٹین نہیں ہوئی، وہ انٹرٹین جو نہیں ہوئی اس وقت پٹیشن وہ رجسٹرار سے ہی واپس آ گئی۔ جب یہ میٹر واپس کاگنیزنس آف دا چیف جسٹس کے اندر گیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ میٹر 184 کے اندر فال کرتا ہے، بلکہ جو 20 اپریل کی ججمنٹ ہے اس میں 540 صفحے اس بات کے اوپر ہے کہ کیوں یہ انٹرٹینیبل میٹر ہے۔ اگر یہ رپورٹ واقعتاً اسی خدشے، جی علی احمد قر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ میں صرف یہ رکھوں بالکل انہوں نے صحیح جو آپ کے گیسٹ میں بہت سعد رسول صاحب ہیں کہ پیٹیشن 194(3) کے تحت گیا مگر ایکچولی اس وقت یہ پیٹیشن رجسٹرار کے آبجیکشن کے تحت یہ انٹرٹین نہیں ہوئی تھی اور جب سپریم کورٹ کا رجسٹرار کسی چیز پہ آبجیکشن لگا دے تو اس کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے ٹو دی جج ان چیمبر تو اس کے بعد یہ دوسری وہ اپیل بھی فائل نہیں ہوئی اس کے بعد یہ بالکل ایک فریش پیٹیشن داخل کی گئی اور اس میں بعد میں جب یہ آبجیکشنز دونوں آبجیکشنز ریز ہوئے کہ یہ رجسٹرار کے خلاف اپیل میں بھی نہیں گئے ہیں اور ایک بالکل نان مینٹینیبل ایک پیٹیشن ہے اس پہ جمالی صاحب نے اس پیٹیشن کو انٹرٹین کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان لیگل آبجیکشنز کا جواب بعد میں دیا جائے گا مگر جو بھی ججمنٹ بعد میں اناؤنس ہوا 20 فروری کو اس میں ان آبجیکشنز کے بارے میں سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا لہذا یہ آبجیکشنز ابھی تک اپنی جگہ موجود بالکل موجود ہے میاں جاوید لطیف صاحب اگر یہ آپ کے مطالبات یا آپ کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اور اس کے باوجود کوئی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ کا قانونی اور عوامی لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جامی صاحب ہم نے ان اداروں کی آزادی کے لیے مضبوطی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم ہر فیصلے کو مانیں گے مگر گزارش صرف اتنی ہے میں علی احمد کر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ آئینی قانونی جو ہے وہ کیس نہیں لڑا جا رہا بلکہ پیورلی سیاسی لڑا جا رہا ہے اور ایک ایاز میر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ پچھلے 4 سالوں سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کبھی دھرنوں کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور آج تک یہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی تھی اور ان کے دور اقتدار میں ہی FIR جو درج کی گئی اور 109 میں ان کو رکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ 109 کے ملزم کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے آج بھی نواز شریف کا پاناما پیپر میں نام نہیں ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ ان کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے اور ان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی مہمانوں سے بات کروں حبیب اکرم صاحب بیٹھے ہیں لیکن سہیل صاحب کیا آپشن باقی بچتی ہے اب جبکہ کل وزراء نے اپنے تمام تر کارڈز تحفظات کھل کے ان کا اظہار کر دیا قانونی آپشن کیا ہوگی ان کے بعد اس کے بعد اور عوامی آپشن کس حد تک اوپن ابھی بھی اور وہ کیا ہے قانونی آپشن تو بس ایک ہی رہ گئی ہے وہ کیا وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جایا جائے اور فل کورٹ کی استدعا کی جائے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا وقت بھی بہت حد تک گزر چکا ہے اور عوامی آپشن اور عوامی آپشنز ابھی بھی موجود ہیں اگر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے عوام کی اور وہ دوبارہ مینڈیٹ لے سکتے ہیں تو ایک ریفرینڈم کا آپشن موجود ہوتا ہے جس میں وہ یہ سوال پٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی کس حد تک ان کو عوام کا اعتماد حاصل ہے دوسری طرف فریش الیکشنز کے لیے جایا جا سکتا ہے دنیا بھر میں روایت ہے ابھی تھریسا میں نے بھی کی ہے جہاں بھی جمہوریت کس کرائسس میں ہو یا وزیر اعظم کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ہمیشہ فریش مینڈیٹ لیتے ہیں یہ دوسرا راستہ موجود ہے ان کے پاس تو یہ 2 راستے موجود ہیں ایاز صاحب اور حبیب صاحب آپ دونوں کے لیے یہی سوال ہے لیکن پہلے ایاز صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں کہوں گا کہ میں نے بھٹو صاحب کا جو ذکر کیا تھا اور تھوڑے مختلف پیرائے میں کیا تھا لیکن آپ حالات کا جبر دیکھیں کہ جب بھٹو کے سب سے بڑے دشمن جو کہ نون لیگ جو باقیات ضیاء الحق کی وہ جب بھٹو کا حوالہ دیتے ہیں تو دیکھیں کیا بات ہے اور سعد رفیق وغیرہ جو ہیں یا آصف کرمانی 5 جولائی کو کہتے ہیں کہ 5 جولائی کو ایک وہ ہوا تھا اور ایک 10 جولائی کو ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ کیا یہ تاریخ بڑا اہم اور دلچسپ آپ نے تبصرہ کیا ایاز میر صاحب بڑا دلچسپ تبصرہ آپ نے کیا ایک سیکنڈ کے لیے میں ایاز میر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو آج کیا وہ صحیح ہو جائے گا اگر وہی فیل آج ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر لوگوں نے بھنگڑے ڈالے یا اس کو سپورٹ کیا تو غلط کیا بالکل ٹھیک ہے پروگرام میں ختم ہو رہا ہے لیکن حبیب اکرم صاحب عوامی آئینی اور قانونی آپشنز کیا باقی رہ گئے ہیں حکومتی جماعت کے پاس اس وقت میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جامی صاحب وزیر اعظم نے ایک اپنی جماعت کو اور اپنے قانونی مشیروں کو یہ کہا تھا کہ آپ ذرا ریسٹرین رکھیں گے لیکن ریسٹرین